अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और सैलाब ने अब जनूबी पंजाब के अजला का रुख कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान के तकरीबन 100 के करीब मोज़ाजात हैं जिनमें पानी दाखिल हुआ था, लेकिन जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार DGPDA में पंजाब की तरफ से दिए गए हैं उसके मुताबिक सैलाब से अब तक 46 अमवात हुई हैं, 35 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, 4000 बस्तियाँ डूब गई हैं, 15 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ साथ तकरीबन 7 लाख के करीब लाइफ स्टॉक है, उसको भी रेस्क्यू किया गया है। अभी मज़ीद बारिशें भी हुई हैं और मज़ीद बारिशों की पेशीन गोई भी है। पहले ये कहा जा रहा था कि 10 सितंबर तक ये मामलात सीधे हो जाएंगे, लेकिन अब DG मेट ने हमारे TV प्रोग्राम में ही कहा था कि ये जो बारिशों का गैर मामूली और नए सिस्टम हैं ये आगे भी जाते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस सैलाब के साथ साथ एक और बहस जो पाकिस्तान में चल रही है कि इसका तदारुक कैसे किया जाए, इसकी तबाहकारियों से बचा कैसे जाए और आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, उसमें डैम्स बनाने की बात हो रही है। हुकूमत की क्या इसमें अब तरजीह होगी और पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा, ये भी नुकात हैं जिन पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब चीन में हैं और चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली च्याओंग, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। इस मौके पे CPEC-2 जो है इस पर इत्तफाक हुआ है। ML1 और कराकोरम हाईवे को आगे बढ़ाने की तजवीज़ पे भी गौर हुआ है और फिर शाम के वक्त एक और भी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें MOUs जो हैं वो दस्तखत किए गए हैं पाकिस्तान और चीन के शराकतदारों के बीच। बहरहाल ये दौरा एक जानिब चीन ने जो अपनी ताकत का मुजाहरा किया है और साथ ही साथ पाकिस्तान को जो खुसूसी मकाम डेफिनेटली रहा है, लेकिन ये जो हमा मौसम तज़वीराती शराकतदारी है अब इसको एक नई जहत मिल रही है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। स्पेसिफिकली फ़्लड्स से मुतालिक बात करने के लिए हमें अहमद कमाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन हैं फ़्लड कमीशन के। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। अहमद साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद साहब पहला सवाल आपसे है। प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा, अब फिर ML1 का भी इवन ज़िक्र हुआ, कुछ मंसूबे जो पहले जिनको बढ़ाना था वो नहीं बढ़ पाए, अब चीन के साथ फिर इत्तफाक हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये जो शराकतदारी है अब इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान के एंड पे जो मैकेनिज़्म और जो रिवायती तरीक़ाकार हैं वो रुकावटें बनते रहे हैं, अब चीन मुतमईन है कि वो भी दूर कर पाएंगे और ये हतमी नताइज आएंगे इस शराकतदारी के? वैसे चीन के साथ हमारी तिजारत हो या इक़्तिसादी और माशी शराकतदारी हो या कोई और इशू हो, सफारतकारी हो, चीन हमेशा तैयार रहा है हमारी मदद करने के लिए भी, हमारे साथ चलने के लिए भी, और मुस्तक़बिल का जो लाहे अमल है और मनसूबा साजी है उसमें मदद ताउन करने के लिए भी हमारी तरफ से कोताही होती है। मिसाल मैं एक छोटी सी दूंगा, ये CPEC का मनसूबा जब बना था तो ये आपको याद होगा कि 2015 में इसका इफ्ताह हुआ था और 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी होनी थी, 60 अरब डॉलर। अब बताया जा रहा है कि 10 साल में सिर्फ 35 अरब डॉलर की हुई है और वो CPEC का जो मुकम्मल मंसूबा था वो अभी तक अधूरा है। ना इकनॉमिक जोन बने हैं, ना उसके जो मगरबी और शिमाली और वस्ती ट्रैक थे वो मुकम्मल हुए हैं और इसके साथ जो मंसूबे मुंसलिक थे वो भी आधे के आधे पड़े हैं। हालांकि 60 अरब डॉलर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट अगर हो तो वो 5-7 साल में मुकम्मल हो जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक दफ़ा आपको बता चुका हूँ, प्रोग्राम में ही बता चुका हूँ कि 2018 में हमारी जब वहाँ मुलाकात हुई हाई अप से तो उन्होंने कहा कि आप 60 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, हम तो 500 अरब डॉलर सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। कहीं हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं होता, कहीं और मसाइल खड़े हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जनाब वो सारी की सारी जो मनसूबा बंदी होती है, जो उसके फ़वाइद समेटने होते हैं, वो अल्तवा और ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। तो अब अल्लाह करे कि अब जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब करके आए हैं उसमें वो तसलसल भी रहे, मामलात आगे अपनी फितरी रफ्तार से बढ़ते भी रहें और उनके जो फ़वाइद हैं हम वो समेट सकें। अभी तक तो वो जो CPEC है या कोई भी है उसके नतीजे में पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ है
پاکستان کا بوجھ بڑا ہے، اس کے جو فوائد ہم نے حاصل کرنے تھے وہ تو ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اکنامک زون اگر نہیں بنتے تو یہ آپ سڑکیں بنا لیں، موٹر وے بنا لی، اس کے ساتھ اکنامک زون نہیں بنے، وہ صرف یہ ہے کہ جو بڑی گاڑیوں والے لوگ ہیں یا بسوں ٹرکوں والے ہیں ان کو فائدہ ہو گیا۔ بالکل، اس لیے اب حکومت کو چاہیے کہ ML1 ہو، اس کی توسیع ہو، سی پیک کی، سی پیک 2 ہو، سی پیک 3 ہو، اس کو اس کی فطری رفتار سے آگے بھی بڑھائے اور اس سے منسلک جو منصوبے ہیں ان کو بھی مکمل کرے تاکہ ہم اس کے فوائد سمیٹ سکیں، اس قوم کو کوئی فائدہ ہو اس کا۔ ارشاد صاحب، اس پہ ذرا ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن جو سیلاب کی صورتحال ہے اور اس کی تباہ کاریاں ہیں اس پر بات کریں گے۔ احمد صاحب، ذرا ہمارے ویورز کو سمجھائیے بالکل سادہ انداز میں، یہ جو حالیہ سیلاب ہیں اس کی وجہ معمول سے زائد بارشیں ہیں، موسمیاتی تغیر تو ہے اور اس کے ساتھ پھر بارشیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، یا پاکستان میں ڈیموں کا مناسب نہ ہونا ہے، اتنے ڈیمز ہم نہیں بنا سکے کہ ہم اس پانی کو بچا لیتے، اس کو ذخیرہ کر لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بہت شکریہ مجھے بات کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو 2022 کا اور پھر اب 2025 کا مونسون ہے، یہ اپنے طرز کا کلائمیٹ کہہ لیجئے کہ چینجز کو اپنے اندر سموتا ہوا ایک یونیک سیزن ہے۔ اس سیزن کا آغاز ہمارے KP کے علاقے سے کلاؤڈ برسٹ سے ہوتا ہے، اس کے اندر پھر سیویئر قسم کے گلیشیل آؤٹ برسٹ کا اس میں امپیکٹ آتا ہے KP اور GB میں۔ جس وقت یہ سچویشن چل رہی ہے تو ہمارا مونسون سائڈ بائی سائڈ ہمارے صدرن ایریا میں اربن ایریاز کو بھی ہٹ کرتا ہے۔ کراچی میں ہمارے ٹھیک ٹھاک قسم کی اربن فلڈنگ کے ایشو ہوتے ہیں۔ اسی دوران میں یہ سسٹم ہمارے جو مین انڈس ہے اس کو ہٹ کرتا ہے اور ہمارا انڈس لو سے میڈیم فلڈ میں آتا ہے۔ اس سچویشن تک تو بات چلتی ہے، لیکن اس میں پھر وہ ٹریڈیشنل مونسون سسٹم جو 90 کی دہائی میں تھا یا 2010 کے اراؤنڈ تھا، وہ دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سچویشن دوبارہ اب ہم نے فیس کرنی شروع کی۔ وہ کیا ہے کہ یہ سسٹم یا تو آ کے تربیلا کے اوپر آ کے ٹھیک ٹھاک برساتا ہے اور ہمارا انڈس پانی میں آتا ہے، اور ادروائز چناب اور جہلم کے درمیان میں یہ سیویئر رین دیتا ہے، جس کی وجہ سے بوتھ جہلم اور چناب ہمارے پانی میں آتے ہیں۔ اس دفعہ اس میں ایک ایڈیشنل چیز یہ ہوئی ہے کہ یہ سسٹم جب پاکستان میں سیویئر رین دے رہا تھا، اسی طریقے سے یہ انڈین اپ اسٹریم کیچمنٹس کے پر بھی بہت سیویئر اس کی وجہ سے رین فال تھی، اور اس میں ایک ایڈیشن جو ہوئی، سپر امپوز جو ہوئے وہ ریلیزز تھے جو انڈین سائڈ سے ہمارے 2 ایسٹرن ریورز میں اور پھر چناب کے اندر آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو ہمارا مونسون 2025 کا ہے، اس 2025 کی سیویئرٹی 2022 کے مقابلے میں اس لحاظ سے فرق ہے کہ 2022 میں ٹوٹل رین تھا اور وہ ٹوٹل رین ہمارے پلین ایریاز میں اس نے تباہی مچائی تھی، جبکہ اس نے ہمارے ایگریکلچر بیس جتنے بھی ہمارے فیلڈز ہیں اس کو اس نے تباہ کیا ہے۔ لیکن اس میں ایک میجر عنصر، بہت میجر عنصر ہمارے کراس بارڈر واٹر کے آنے کا ہے، اور میں یہاں پہ یہ بات بڑے وثوق سے کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے زیادہ سیویئر دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو کلائمیٹ ریلیٹڈ ویزیبل امپیکٹس نہیں ملیں گے، اور یہ ویزیبل امپیکٹس اب یہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں، ہمیں ملٹیپل ڈائریکشن میں مینی فولڈ ایکشنز لینے ہوں گے، اور ان مینی فولڈ ایکشنز میں ابھی آپ نے فرمایا بات کی ڈیمز کی، تو یقیناً ہمیں بڑے ڈیمز کی تو ضرورت کل بھی تھی، آج بھی اور کل بھی ہوگی، اور بڑے ڈیمز کی ایک میجر ضرورت اس لیے ہوگی اور ہے کہ کل ہماری آبادی جس وقت 2050 میں اراؤنڈ 315-320 ملین کے اوپر چلی جائے گی، تو جو 13 ملین ایکڑ فیٹ کا پانی اس وقت ہے، اور اس میں 2030 میں تقریباً 9-10 ملین ایکڑ کا اضافہ ہونا ہے، تو ہماری وہ فوڈ ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں بہت بہترین منصوبہ بندی، پلاننگ وابڈا کے اینڈ پہ 2030 تک، اور پھر 2030 سے 2040 تک،
اور 2040 سے 2050-60 کے درمیان میں آلریڈی ان پلیس ہے. ہمیں ان تمام منصوبہ بندی کو جس کے ذریعے ہم اپنے وافر پانی کی مقدار کو نہ صرف اسٹور کر سکتے ہیں، کنزرو کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے فوڈ باسکٹ کو انٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنے ہوں گے. اس میں یہ بات کسی صورت میں بھی رد کرنے کے قابل نہیں ہے کہ ہمیں بڑے ڈیمز تو 8 سے 10 سال لیتے ہیں، تو ہمیں اسمال ڈیمز اور میڈیم ڈیمز جہاں جہاں پہ بھی ان کی لوکیشنز ہو سکتی ہے بنانے کی اشد ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول پہ نیشنل واٹر کنزرویشن اسٹریٹجی جو کہ اربن ایریاز کے لیے بھی اور رورل ایریاز کے لیے بھی ان تمام کمیونٹیز کو جو لو لائنگ ایریاز میں ہیں، جو ریور بیڈ کے قریب ہیں، یا جو سلم ایریاز جو شہری علاقوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمیں منصوبہ بندی پڑی ہوئی ہے. اس کو ہمیں ڈیزائن اور پلاننگ کو کنورٹ کرنا ہے امپلیمنٹیشن میں. اور خصوصی طور پہ یہ اقدامات تو اگلے آپ سمجھیں کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں. جو فوری طور پہ شارٹ ٹرم اقدامات ہوں، اس میں ہمارے جو دریائی نظام ہے، دریائی نظام میں ہمیں رائٹ آف وے آف دی ریور کو انشور کرنا ہے کہ اس کی اب دوبارہ انکروچمنٹ نہ ہو. اس وقت نئی پیش گوئی ہے کہ جی سسٹم پھر بن رہا ہے، بارشیں پھر ہوں گی، اور پاکستان میں بھی ہوں گی، انڈیا میں بھی ہوں گی، کشمیر میں بھی ہوں گی. وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے اور ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی آپ نے درست فرمایا. جو محکمہ موسمیات کی فورکاسٹ ہے وہ 6 ستمبر سے آنورڈ ہے، اور یہ تقریباً 9 سے 10 ستمبر کے درمیان ہے. اور اس کا آغاز بقول جو ان کی فورکاسٹ ہے وہ سندھ کے علاقوں سے ہوتا ہوا ہمارے اوپر ناردرن ایریا تک اس کا امپیکٹ آئے گا. اور اگر یہ امپیکٹ، کیونکہ یہ اس دفعہ کی مونسون بہت زیادہ سیویئر ہے اور اس کا امپیکٹ انڈین سائڈ تک ایکسٹینڈڈ ہے، تو لازمی طور پہ ہمارے ایسٹرن ریورز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی فلو کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں، اور سچویشن ویری ہائی ٹو ایکسیپشنلی ہائی فلڈ کی بھی ہو سکتی ہے. اس امکان کو، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انڈین کیچمنٹ ایریاز میں جو ان کے اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں وہ آلموسٹ ان کے میکسیمم کنزرویشن لیول پہ ہیں، اور اگر وہاں پہ یہی سچویشن رہتی ہے تو کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے وہاں سے پانی کا جو ہے وہ اخراج ہوگا. اور جو پانی کا اخراج ہوگا، پہلے تو جب ہماری انڈس واٹر ٹریٹی جو اب انڈیا نے سسپینشن میں ڈالی، اگر وہ نہ ہوتی تو اس میں ایک باقاعدہ میکینزم تھا جس میں ہر 6 گھنٹے، 3 گھنٹے اور ایون 1 گھنٹے کے بعد بھی اطلاع آتی تھی. اب یہ ہے کہ وہ ہمیں صرف بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فلانی جگہ پہ ریور جو ہے وہ ہائی فلڈ میں یا ویری ہائی میں ہے، یا یہاں سے ہم نے پانی کا اخراج کر دیا. وہ اخراج کتنا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا. تو اس ساری سچویشن میں ہمیں ہمارے ان اداروں کو جو فورکاسٹ کرتے ہیں یا وہ ادارے جو فورکاسٹ میں مدد دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اسپارکو ہے، مثال کے طور پہ ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی ہے، یہ وہ ادارے ہیں جو کہ سیٹلائٹ بیس انفارمیشن کی بیس کے اوپر بتا سکتے ہیں کہ اگر اوپر رین ہوئی تو اس رین کی وجہ سے واٹر سپریڈ کتنا ہوگا اور وہ واٹر سپریڈ ہمیں کتنا امپیکٹ کرے گا ڈاؤن سٹریم میں. اگر میں نیچے آ کے بات کروں تو اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ تریمو اور تریمو سے نیچے پنجرت تک پانی جو ہے وہ 5 لاکھ پلس میں جا چکا ہے. ابھی ہمارا انڈس اس لحاظ سے ہمیں سکون ہے کہ وہاں پہ وہ لو فلڈ میں یا نارمل سچویشن میں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس نے سویل کر. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے گا، جی آپ نے یہ ذکر کیا ہے، دریاؤں کا احوال بھی بتایا. ایک چیز تو طے ہے کہ ہمارے دریاؤں کی کیپیسٹی کم ہوئی ہے، اور اس میں جو انکروچمنٹ ہے یا دریائی زمین کو استعمال کرنا ہے، خواہ وہ آبادی بنانے کے لیے کسی اور پرپز کے لیے، وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ دنیا بھر میں جب غیر معمولی بارشیں ہوتی ہیں تو اسی طرح کی فلڈنگ ہوتی ہے. اب کیا یہ کافی ہے اس بات پہ آمین کر لیا جائے کہ غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے اور ہمارے دریاؤں کی کیپیسٹی آنے والے دنوں میں نارمل جو بارشیں ان کو سہ لے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس پہ ہمیں قناعت کرنی
بالکل آپ کا بالکل صحیح آپ نے کویشچن ریز کیا ہے. ہمیں 2-3 چیزیں تو فوری طور کے پر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں 2022 میں ہماری جو رین فال تھی وہ 175% ابو نارمل تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے فورکاسٹنگ کے ٹولز یا ماڈلز تھے ان کی استعداد جو تھی وہ صرف 35 سے 40% ابو نارمل کے بارے میں بتانے کی تھی. اب ان تمام جو ہمارے فورکاسٹنگ ٹولز ہیں اور اس کے اندر جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو فوری طور پہ ہمیں نہ صرف ایکوائر کرنے کی بلکہ ایکوائر کر کے اس کے ساتھ ہیومن ریسورس کو ان کی کیپیسٹیز کو بڑھا کے اگلے سیزن سے پہلے اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہوگی. اور جہاں تک دریاؤں کی آپ نے بات کی یا دریاؤں کے اندر جو پانی کنٹین کرنے کی ہے تو ہمیں دریا کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آرٹیفیشل ویٹ لینڈز بنا کے یا چینلز بنا کے پانی کو وہاں پہ نہ صرف اسٹور کریں بلکہ گراؤنڈ واٹر کو ریچارج بھی کریں اور پھر وہاں سے جو ہماری لوکل اریگیشن پریکٹسز ہیں یا لوکل کمیونٹیز ہیں جو ان تمام صورتحال کی وجہ سے ان میں ایک مائیگریشن کا اسپیکٹ بھی آ سکتا ہے کہ یہ جگہ تو بار بار ہٹ ہو رہی ہے تو وہاں سے وہ مائیگریٹ کر جائیں. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنی بایو ڈائیورسٹی کے کانٹیکسٹ میں لاگو کرنا ہوگا اور بہت کوئک کرنا ہوگا. اچھا یہ فرمائیں کہ اس دفعہ جہلم اور سندھ جو ہے وہ شانت رہے، نارمل رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا موسمیاتی تغیر جو تھا وہ ایک سرٹن ایریا میں تھا اور اس کی وجہ سے ستلج اور راوی جو ہے انہوں نے تو ہٹ کیا ہمیں، وہاں تو فلڈ آیا، ہیوی فلڈ آیا، اور چناب اور سندھ جو ہیں وہ وہاں کوئی بہت زیادہ تغیر نہیں آیا اور وہ آرام سے بہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے ایک پہلے سوال کے جواب میں آپ کو عرض کی تھی کہ ہمارا جو مونسون کا ٹرن ہے یہ بہت عرصے کے بعد اپنے اوریجنل ٹریک کے پر ریوائیو ہوا ہے. 2015 16 17 18 یہ وہ سال ہیں، ایون 2011 12 بھی، جب یہ مونسون ہمیں ہمارے ناردرن ایریا کی طرف ریکرو ہوا، ہمارے اربن ایریا کی طرف ریکرو ہوا تھا، کراچی سائڈ پہ، سندھ سائڈ پہ، بلوچستان سائڈ پہ، اور وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ کنٹینیوسلی اربن فلڈنگ کو فیس کیا. یہ بہت عرصے کے بعد اس کا جو ٹریڈیشنل ٹریک ہے یا تو تربیلا کے اوپر اور یا ادروائز چناب اور جہلم کے درمیان میں، تو ایک تو یہ ریوائیو ہوا. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ جی یہ جہلم میں اتنا زیادہ ہمیں امپیکٹ نہیں ملا، تو یہ رکھیے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو تربیلا کا کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پہ ہمیں 80% جو فلو ملتا ہے وہ سنو میلٹ سے ملتا ہے اور 20% کے قریب ہمیں رین فال سے ملتا ہے. اس دفعہ ہمیں اس میں جو ایڈیشنز ہوئی ہیں وہ کلاؤڈ برسٹ کے بہت زیادہ پانی اینڈ جو گلوف کا پانی اس کی وجہ سے، اور اگر چناب جہلم میں نہیں آیا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارا مونسون کا جو ٹریک ہے وہ جہلم کی طرف نہیں گیا، وہ موسٹلی ستلج اور چناب کے اوپر اور پھر اس کے اوپر جو انڈین علاقے ہیں وہاں پہ رہا. جو ہمارا جہلم ہے ٹریڈیشنلی جون یا جولائی کے شروع کے دنوں تک وہاں پہ ہمارا جو ڈیم ہے وہ 80% فل ہو جاتا ہے. اس وقت وہ 85-86% کے قریب فل ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اوپر سے جو فلوز ہیں وہاں پہ کم ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے ہماری میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی خوش قسمتی بھی ہے قدرت کی طرف سے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ بھی سچویشن ایسی ہوتی تو پھر ہمارا تربیلا تو فل ہے آلریڈی 100% فل پڑا ہوا ہے، تو اگر کوئی ایسے فلو اوپر سے بہت فاسٹ آتا تو ہمیں منگلہ سے بھی پانی ریلیز کرنا پڑتا اور تربیلا سے بھی، اور اگر یہ دونوں ریلیز کرتے اور آلریڈی اوپر سیویئر قسم کی مونسون کی برسات ہوتی تو یہ مین میڈ ڈیزاسٹر میں کنورٹ ہو سکتا تھا، جو کہ ابھی تک ہم اس سے بچے ہوئے ہیں. ہماری جو تربیلا جو ہمارا منگلہ کا کیچمنٹ ہے، خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کہ وہاں پہ کسی قسم کا رین ہو، لیکن ادروائز وہاں سے ولر براج سے پانی ریلیز ہوا، لیکن وہ جو بھی ریلیز ہوا وہ ہمارے ڈیم کی کیپیسٹی میں ایبزارب ہو گیا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. احمد صاحب، ڈیمز بنانے کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں میڈیم ڈیمز بھی بنانے پڑیں گے، اسمال ڈیمز بھی بنانے پڑیں گے. بعض آبی ماہرین کہتے ہیں کہ ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ جو ریچارج واٹر ہے اسی کو اگر ہم یوز کر لیں تو مزید پانی آئے گا تو وہ زمین اس کو
ابزارب کر لے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چین کا ڈیمز کا ماڈل ہے وہ کارگر ثابت ہوگا, یا بہت سے لوگ, بہت سے آبی ماہر وہ نیدرلینڈ کا جو ماڈل ہے اس کو بھی سجیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اور جو انجینئرنگ پریکٹسز ہیں وہ دنیا میں ترتیب پا رہی ہیں بدلتے ہوئے کلائمیٹ سچویشنز کی وجہ سے. اگر آپ ہمارے اپ اسٹریم ایریاز کو دیکھیں, ناردرن ایریاز کو دیکھیں, تو ہمارا پانی کا ماخذ جو ہے وہ ہمارا ناردرن ایریا ہے, جی بی کا ایریا ہے. جی بی سے جو پانی اگر آپ کا چلتا ہے, جو سرفیس واٹر ہے, وہ ہمیں ہمارے ربی اور خریف سیزن میں ہمیں وہ پانی فراہم کرتا ہے جس سے ہم تقریباً 70% فوڈ ہمارا پنجاب ہمیں پیدا کر کے دیتا ہے, اور باقی کا جو ہے وہ سندھ اور فالوڈ بائی کے پی. تو اگر ہم اپنے ڈیمز کے اوپر انحصار نہ کریں اور اس پانی کو ہم صحیح طریقے سے ریگولیٹ نہ کریں, تو پھر ہماری جو پوری آج سے 150 سال پہلے 200 سال پہلے جو گورا اس علاقے میں آیا اور گورے نے یہاں پہ آ کے بیراج سسٹم جو سارا کچھ بنایا, تو آخر اس کے پیچھے کوئی منطق تھی. منطق یہی تھی کہ اس علاقے میں ہم نے اگر ناردرن ایریا سے اپنے صدرن پارٹ کے اوپر پانی کو لے کے جانا ہے اور دونوں سائڈوں پہ اس کو کنٹینیوس ایگریکلچر سسٹم کے تحت ہم نے اس کو اریگیٹ کرنا ہے, تو دس از دی بیسٹ سسٹم. لیکن اس میں اسمال ڈیمز یا میڈیم ڈیمز اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کنزرویشن کے جو دیگر طریقہ کار ہیں ان کو کسی صورت میں رد نہیں کیا جا سکتا. میں اس وقت یہ کہوں گا یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہمیں موجودہ حالات میں اپنے اسمال اور میڈیم ڈیمز کو اپنی پروونشل جورسڈکشنز میں رہتے ہوئے صوبوں کو بنانے شروع کر دینے چاہیے. بہت اچھے پروجیکٹس بلوچستان میں, سندھ, کے پی اور پنجاب میں آلریڈی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہوگی. ہمارا جو کوہ سلیمان کا ایریا ہے پنجاب میں, یا ہمارے کیرتھر رینج کا ایریا ہے سندھ اور بلوچستان کی باؤنڈری کے اوپر, وہاں پہ یہ پانی ہمیں ہر سال قدرت مہیا کرتی ہے. پہلے یہی والے ہل ٹورنٹس 10, 15, 20 ہزار یا 25 ہزار کیوسکس پانی جنریٹ کرتے تھے. اب یہ والا سارا پانی 2.5 3 لاکھ کی کیپیسٹی میں جنریٹ ہو رہا ہے. تو ہم وہاں پہ فلڈ کیرنگ چینلز بنا کے اور اس کے ذریعے آگے اس کو ڈیم کر کے لوکل ایریگیشن پریکٹسز کے ساتھ ساتھ لوکل واٹر ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے سننے والے دیکھنے والوں کی اس کے لیے شیئر کر لوں کہ ہمارا تقریباً 17 سے 18 ملین ایکڑ فیٹ کا ہل ٹورنٹ کا پانی کا پوٹینشل ہے, جس کو کہ ابھی تک صحیح طریقے سے آگومنٹ نہیں کیا گیا, صحیح طریقے سے اس کو ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا. اگر ہم اس کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہی والا پانی جو الٹیمیٹلی آ کے ہمارے شہری علاقوں میں یا مین ریور میں آ کے فلڈنگ کرتا ہے, تو وہ دیر اینڈ دین جہاں سے وہ پیدا ہوا وہیں پہ رک سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے احمد صاحب, یہ بڑی مناسب بات ہے کہ اس سے بہتر موقع کو. احمد کمال صاحب سابق چیئرمین فلڈ کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سندھ میں اب کیا خطرات اور خدشات ہیں اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ایک بنیادی نقطہ ہے جو احمد کمال صاحب نے بات کی ہے کہ دس از ہائی ٹائم. ابھی 2-3 ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں, ہائی ٹائم, نیو نارمل, اور ڈیفینیٹلی یہ نیو نارمل بھی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے یہ کتنا ہائی ٹائم ہے کہ جو اصلاحات ہمیں کرنی ہے اور جو کام کرنے وہ کرنے کے لیے سندھ کے جو حالات اور خدشات ہیں اس وقت سیلاب کے, اس پر بات کریں گے. ہم ڈی جی پی ڈی ایم میں سندھ سید سلمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ نشاط صاحب آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پنجاب کے ساتھ پنجاب کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کورسپونڈنس بھی ہو رہی ہے, کیا پیشگی اقدامات کیے گئے ہیں سندھ حکومت کی طرف سے؟ سب سے پہلے شکریہ آپ کا بھی. اور جو پیشگی اقدامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ہم نے اس وقت جس لیول کا خطرہ ہمیں رپورٹ ہوتا جا رہا ہے یا جیسا ایسٹیمیشن ہے کہ کتنا پانی گڈو پہ پہنچے گا, اس کے حساب سے جتنی ہماری کورسپونڈنگ پاپولیشن جو گھر
جو ہے اننڈیٹ ہو سکتے ہیں یا جن کا رابطہ منقطع ہو سکتا ہے، ان کی میپنگ ہمارے پاس ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ان کی جو ریلیف کیمپس ہیں جہاں پہ انہوں نے شفٹ کرنے کا آپشن ان کے پاس ہوگا کہ آئیں وہاں کے رہیں، تو وہ اویلیبل کر دیے ہیں۔ موٹی بات تو یہ ہے، لیکن جو اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے، جو ابھی فکر ہے، تو اس میں جو آبادی منتقل ہوگی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جو کہ ریلیف کیمپس میں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب جو تھریٹ ایریا ہے وہ عموماً لوگ اپنے کچے کے کلچر کے حساب سے جو ہے انہوں نے کوئی ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ ڈسپلیسمنٹ ان علاقوں کی جاری ہے۔ کل تک 94,000 کا فگر تھا، آج ابھی رپورٹ کمپائل ہو رہی ہے، تو ہم میرے خیال میں یہ مزید فگر بڑھے گا، تو یہ بھی جو ہے ہم اس کو ہینڈل کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ بڑا سیلاب جو ہے وہ صرف کچے کے علاقے کو متاثر کرے گا، سکھر سے کوٹری تک کوئی شہر جو ہیں ارد گرد کے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو سسٹم جو ہے وہ اس وقت جو فورکاسٹ ہے، اور اگر اس سے زیادہ بھی ہو، اس سے آلموسٹ ڈبل بھی اگر ہو جائے، جیسے ابھی 6 لاکھ سے اوپر کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ڈیزائنڈ ہے 12 لاکھ کے لیے۔ 12 لاکھ کے لیے سسٹم پہ تھوڑا اسٹریس پڑتا ہے، لیکن اس کو سسٹم کے جو اسٹریس کو کیٹر کرنے کے لیے پھر سرٹن SOPs ہوتی ہیں کہ جیسے ہمارے بند ہو گئے یا کیا، ان کو ہم نے اکارڈنگلی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے خیر انتظامات موجود تھے، کیونکہ پہلے سپر فلڈ کی باتیں ہو رہی تھی، تو جو ایسٹیمیٹ کے حساب سے ہماری جو ڈیسیژن میکنگ ہے نا، وہ اسی حساب سے مطلب ایڈجسٹ ہو رہی ہے۔ پھر ہمارا ویری ہائی فلڈ لیول یعنی کہ 9 لاکھ تک سے نیچے کا ایکسپیکٹ جب کرے تھے، تو ہم تیاری 9 لاکھ سے اوپر کی کرے تھے سپر فلڈ کی۔ ابھی جب یہ ویری ہائی فلڈ لیول کی ہماری تیاری ہے، کیونکہ جو وہ ہے جو ابھی ہماری ایسٹیمیشن ہے وہ ہائی فلڈ کی ہے، تو ایک اسٹیپ آگے کا سوچ کے ہم نے اپنی پلاننگ کو چلا رہے ہیں۔ ابھی کتنا پانی پنجنت سے اور انڈس میں کتنا پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے اس وقت کے کیا سٹیٹس؟ اس وقت کے جو فگرز ہیں ابھی تو رائزنگ ہے، لیکن جو اس وقت کے فگر ہیں وہ آج کے جو فگرز ہیں اس کے حساب سے جو ایک تو دن ڈیلے کے ساتھ 6 اور 7 کی درمیانی رات، اور ہماری ایسٹیمیشن ہے وہ 6,30,000 کے قریب جو ہے وہ پانی گدو پہ آئے گا۔ جو کہ 6,30,000 پانی جو گدو پہ اگر آتا ہے تو کچا تو 70-80% ڈوب جائے گا۔ ڈوب جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیٹ ہوگا، نہیں ہے کہ اس کے مکانات وغیرہ کمپلیٹ ڈوب جائیں، سوائے وہ جو کہ نشیبی علاقوں میں ہوں گے، لیکن جو آبادی ہے اس کو تقریباً سارے کا جو ہے نا ہمیں منتقل کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ بھی نیا سسٹم جو آ رہا ہے وہ آپ کی طرف سے شروع ہو رہا ہے اور ادھر نارتھ کو جائے گا، اس میں کراچی ہوگا، کچھ اور شہر بھی آپ کے حیدرآباد بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کتنا بڑا اندیشہ ہے اربن فلڈنگ کا؟ دیکھیے جی، جو انتظامات جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ سندھ کے اسپیکٹ میں رین فال کے حساب سے بات کریں تو یہ ویری کرتا ہے۔ جتنا ہمارے جو ایسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے، اور جیسے ٹورڈز ویسٹ جاتے ہیں، ٹورڈز کراچی آتے ہیں، تو اس کی کمپیریٹیو انٹینسٹی تھوڑی کم ہو رہی ہے۔ اس کے لیے جو ہماری جو اسٹینڈرڈ SOPs ہیں کہ جیسے یہ بارش کی فوکاس ہوتی ہے تو کچھ اسینشیل مشینری ہم ڈسٹرکٹس میں جو پہلے سے اویلیبل ہوتی ہے اس کو فوری طور پہ ڈپلوائے کر دیا جاتا ہے، اور جو شدت کو دیکھتے ہوئے جو ہیوی مشینری ہے وہ موبلائز کی جاتی ہے۔ اب جیسے کراچی میں جو ہے اکارڈنگ جو شدت ہے اس کے حساب سے ہماری نمبر آف مشینریز آئیڈینٹیفائڈ ہے، پوائنٹس آئیڈینٹیفائڈ ہے، تو ان پوائنٹس پہ جو ہے وہ مشینری کراچی نہیں صرف باقی شہروں میں بھی وہاں پہ کریں گے ان کو ڈپلوائے جہاں پہ بارش کا خطرہ ہے۔ اچھا تمام آبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو صورتحال موسمیاتی تغیر کی وجہ سے پیش آ رہی ہے، بڑے ڈیم، درمیانی درجے کے ڈیم اور چھوٹے ڈیم بنانے ضروری ہیں تاکہ ہر سال ہمیں اس مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس میں کالا باغ ڈیم کی بات بھی ہو رہی ہے، تو ایک ایکسپرٹ کے طور پر آپ کے خیال میں یہ بہترین وقت ہے کہ ہم ڈیموں کی طرف جائیں؟ ہماری منصوبہ بندی میں ڈیم بہت زیادہ اہم ہونے چاہیے۔ دیکھیں جی، ڈیمز بھی 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو ڈیمز جس کو رن آف ریور ڈیم جو انسٹالیشن ہوتی ہیں جس میں سٹوریج کی نہیں ہوتی ہے۔ کالا باغ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہونا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ اس میں اپارٹ فرام پولیٹیکل ایشوز ٹیکنیکل ایشوز ہیں بہت سارے، جو کہ ابھی وقت نہیں ہے، کبھی آپ مجھے زیادہ ٹائم دیں گے تو میں آپ کو آ کے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ دنیا کے ابھی جتنے بھی بڑے ملک ہیں وہ ابھی
ڈیم سے نکل کے اور آپشنز کی طرف جا رہے ہیں واٹر اسٹوریج یا واٹر ایکو سسٹم کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کہ فیوچر کے کلائمیٹ چینج میں اس کا امپیکٹ نہ آئے. تو یہ ابھی بڑا ڈیبیٹیبل ہے. بہرحال اسی لیے وقت چاہیے جس کو سمجھانے کے لیے. لیکن اگر میں شارٹ میں بولوں, ابھی جیسے کرنٹ سچویشن میں بھی جو اگر آپ کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں تو انڈس کی کیچمنٹ میں اتنا بارش نہیں ہوئی. یہ بارش ہوئی ہے ایسٹرن ریورس کے کیچمنٹ میں اور ایسٹرن ریورس والے ایریا میں. تو وہاں پہ تو ڈیم ویسے بھی فیزیبل نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو کہیں. لیکن اسمال اسٹوریج ڈیمز جو ہیں وہ پھر بھی ایک سیکنڈ آپشن بن سکتا ہے کہ ان علاقوں میں چھوٹے اسٹوریج ڈیمز بنائے جائیں اور ان کو جو ہے وہ اکارڈنگلی واٹر کو یوٹیلائز کیا جائے. یا سب سرفیس ریچارج ڈیمز ہوتے ہیں جیسے جو آپ کا واٹر ٹیبل ہے وہ آپ کو رائز کرتے ہیں. تو اس ٹائپ کے آلٹرنیٹ آپشنز اور میں جانا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جو بڑے ڈیمز ہیں وہ نہ صرف ایک جو انٹر پروونشل جو آپ کو پتہ ہے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی ریز کرتے ہیں, جو کہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل اینگل ہونے کی وجہ سے وہ پرابلمٹک ہو سکتے ہیں ان کی ڈیسیژن لینا. اچھا یہ شاہ جی یہ بتائیے, کوئی برائی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ جو ڈی جی پی ڈی ایم میں سندھ ہے یہ کتنے اداروں کے ساتھ مل کے ابھی سیلابی صورتحال کو ٹیکل کر رہے ہیں؟ نمبر 1, آپ کے پاس ریسکیورز کتنے ہیں, کیا اسٹرینتھ ہے, آپ کے پاس اسٹینڈ بائی پہ خیمے کتنے ہیں, وسائل کتنے ہیں؟ جی دیکھیں, میں آپ کو وسائل کی بات کروں جہاں تک کوآرڈینیشن کا تعلق ہے تو ہمارے جو صوبائی محکمے جو کہ سارے ریلیونٹ ہیں جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارا جو باقی جو محکمے جیسے ایگریکلچر ہو گیا, یہ مینلی اس وقت ہمارے ساتھ کام کریں. اور ہمارے کنٹرول اریگیشن بھول گیا, یہ سارے ہمارے کنٹرول روم میں ان کے سینئر لیول کے آفیسرز بیٹھے ہیں جو کہ 24 آورز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ تو ہو گیا کوآرڈینیشن کا تعلق. ابھی دوسرا آپ نے بات کی کہ ریسکیورز کتنے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ ریسکیو ایفرٹس کے لیے کیا ڈپلائمنٹ کی ہے. تو ہماری 192 بوٹس جو ہیں وہ اس وقت ریسکیو کے لیے اویلیبل ہیں. یہ ان بوٹوں کے علاوہ ہیں جو ہم نارمل موڈ آف ٹرانسپورٹیشن میں لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ فگر تو 5 ہے, لیکن میں صرف بات کر رہا ہوں ریسکیو بوٹ کی. اور جو خیموں وغیرہ کا ہے تو الحمدللہ سندھ میں تقریباً 3 لاکھ خیموں کا انتظام ہے. ضلعی اجزاء میں کچھ ہم نے پہلے سے دیے ہوئے ہیں یا جو ہمارے ابھی تک ویئر ہاؤسز میں موجود ہیں, جس میں سے ہم نے انیشیل بلنٹ کو فیس کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت سپر سیل کی بات ہو رہی تھی, تو ہم نے پیشگی کے طور پہ ڈسٹرکٹس کو تقریباً 2000 فیملیز کا ہر جو ہمارے نارتھ میں ہیں وہ پہلے ہی چیزیں پہنچا دی تھی. کتنے اسٹاف لگا ہوا ہے تو جو ہمارے صرف ریسکیو ڈپارٹمنٹ جو ہے 1112 1500 لوگ جو ہے اس وقت فیلڈ میں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. اور ان کی کنسنٹریشن ہم نے نارتھ کی طرف رکھی ہے, جو اضلاع جو کہ گدو کے فوراً بعد آتے ہیں, تاکہ وہاں پہ اگر کوئی ایونچولیٹی ہوتی ہے تو ہمارا ریسکیو اور ریسپانس کا میکینزم ہے وہ پہلے سے اسٹریم لائن. میں بات کر رہا تھا شاہ صاحب کہ ایک ابھی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب نیو نارمل ہے کہ بارشیں بھی زیادہ ہوں گی, سیلاب بھی آئیں گے اور دریا بکھریں گے بھی. تو ایک بات تسلسل سے یہ کی جا رہی ہے کہ جناب اب دریاؤں کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں, خاص طور پر کچے کے علاقے ہیں, وہاں کوئی مینجمنٹ ہونی چاہیے. ہر سال جو نقصان ہوتا ہے موسمیات کی تبدیلی کے لیے ہم نے کیسے فکر کر رہے ہیں جی, اس کے لیے میں آپ کو سب سے شارٹیسٹ اور آنسر جو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہم نے نیچرل ایکو سسٹم کی طرف واپس جانا پڑے گا. جی, جو آپ کے ڈپریشن سے, جو نیچرل روٹس سے جو آبادیاں آتی ہیں یا یہی میرا سوال تھا. سب سے بیسٹ وے ہے موسمیاتی تبدیلیوں کو کیٹر کرنے کے فیوچر میں ڈیزاسٹرز نہ ہو. جتنا ہم نیچر سے دور ہوئے ہیں, یہ موسمیاتی تبدیلی ہوئی بھی اس کی وجہ سے ہے اور واپس بھی تبھی ہوگی کہ جب ہم جتنا نیچر کے قریب جائیں گے. یہ شارٹیسٹ آنسر جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو وہ یہی ہے. جی, بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. ارشاد صاحب, پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ چینی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ لگائیں, تمام سہولتیں مہیا کریں گے. جی, پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ چین کی شراکت پہ, چین کے تعاون پہ, چین کی دوستی پہ, چین کی نیت پہ کوئی شک ہے ہی نہیں اور کسی بھی دور میں نہیں رہا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے اپنے معاملات, ہاؤس واز ناٹ ان آرڈر, یہ ریزرویشن چین بھی کہتا رہا ہے, سعودی عرب بھی کہتا رہا ہے. پرائم منسٹر نے جس کانفیڈنس کے ساتھ بات کی ہے کہ ہم تمام سہولتیں مہیا کریں گے, تو اس سے یہی سمجھا جائے کہ ہم نے اپنے گھر میں کچھ بہتری کر لی ہے,
کہ جو ٹیکنیکل بیوروکریٹک ہرڈلز تھے وہ دور ہو گئے اور چینی لوگ اب آئیں گے اور سرمایہ لگائیں گے؟ دیکھیے یہ بات کہی ہمیشہ جاتی ہے، ہر وزیر اعظم کہتا ہے، ہر ڈیلیگیشن جا کے کہتا ہے. عملاً صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بیوروکریٹک سسٹم وہی کا وہی ہے. دیکھنا SIFC بنی، اس نے بہت زیادہ مشکلات کو دور کیا، سہولتیں فراہم کی، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں. یہ جو ہمارے ہاں سسٹم ایک بن گیا ہے، جو خواجہ آصف صاحب جس کا رونر ہو رہے ہیں آج کل، کہ لین دین کا ایشو چل رہا ہے، سرخ فیتا چل رہا ہے، اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس طرح سے نہیں ہوگا زبانی کلامی کہ چلیے ایک افسر پہ دوسرا افسر لگا دیں، دوسرے افسر پہ تیسرا افسر لگا دیں. یہ جو ہمارا سسٹم ہے، خاص طور پر بیوروکریسی کی انڈکشن کا سسٹم ہے، ان کے رویوں کا معاملہ ہے، ان کی تربیت کا معاملہ ہے، اس سب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوئی. ابھی آپ سیلاب میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے افسران جا رہے ہیں، روزانہ شکایت آتی ہے کہ وہاں جناب وہ بادشاہوں کی طرح جاتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے. پورا پروٹوکول، ایک اسسٹنٹ کمشنر کا بھی پروٹوکول ہے. ہم نے آج سے 30-40 سال پہلے دیکھا ہے کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر تک اپروچ بڑی آسان ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے آپ 4 دروازے پار کریں، 4 اسسٹنٹ پار کریں، پھر ایک بڑی میز دیکھیں. بڑی گاڑیاں ان کو مل گئی ہیں، لگژری قسم کی، ان کو جناب سیکیورٹی مل گئی ہے. 18 کا افسر ارشاد صاحب 2700 cc ڈیزل گاڑی پہ گھوم رہے ہیں. دوسری جانب ہم کاربن ایمشن کی بات کرتے ہیں، 17 کا جی، 18 17 کا آگے چلے گئے. اب وہ مطلب ایک تو اٹ سیلف جو ہیں تضادات ہیں نا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اناؤنس کریں بھائی آپ کے جو آپ کے ایریاز کے حساب سے آپ کو گاڑیاں دیں. نہیں گاڑیاں کیوں دیں؟ ہاں دیکھیں، پرویز مشرف کے دور میں یہ کوشش ہوئی، وہ ناکام ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو تنخواہیں بڑھا دیں گے، اپنا گھر لیں، اپنی گاڑی. دنیا میں کہاں GORs ہوتے ہیں، کہاں اس طرح کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں. ہم وہ سہولتیں فراہم کرتے ہیں، وہ سہولتیں ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے بجائے ان کی کارکردگی کو مزید محدود کر دیتی ہیں. اب یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے CPEC کی، کہ ایک منصوبہ جو تھا وہ آج تک 30 میں تو یہ سارا کچھ مکمل ہو جانا تھا. سارے منصوبے جو 15 میں شروع ہوئے تھے انہوں نے 30 تک مکمل ہو جانا تھا، اور 30 میں جا کے ایک نیا فیز آنا تھا. 25 ہو گئی ہے، بہت سارے منصوبے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں. تو اور جو میں بات ان کی چائنیز کی کہتا ہوں کہ آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. یہ دیکھیں، پچھلے سال ہم نے سعودی عرب میں، UAE میں، قطر میں وفود بھیجنے شروع کیے تھے. پچھلے سال، اس سے پچھلے سال 22 سے ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے لگتا تھا کہ 20-25 ارب ڈالر کی تو سرمایہ کاری آئی کہ آئی. کوئی منصوبہ آپ کو پروان چڑھتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے نظر آیا ہے؟ بڑا منصوبہ ہمارے ہاں کمی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ اگلے تیار نہیں ہیں. اچھا، جو منصوبے آگے بڑھ بھی رہے ہیں اس میں ہماری روایتی بیوروکریسی کا کردار بہت کم ہے. SIFC جو ہے وہ جو منصوبے لا رہی ہے اور جس کی نگرانی کر رہی ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ صورتحال آپ ٹھیک کریں تاکہ صرف چائنا نہیں، باقی ممالک بھی. دیکھیں، دنیا کے پاس اس وقت سرمایہ ہو چکا ہے اکٹھا، انڈیویجولی بھی اور گورنمنٹس کے پاس بھی. بزنس ٹو بزنس ہو یا جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو، وہ تلاش میں ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں ہمارا سرمایہ محفوظ بھی ہو، جہاں ہمیں منافع بھی زیادہ سے زیادہ ملے، اور ہمارا دائرہ اثر جو ہے وہ بھی وسیع ہو. یہ 3 مقاصد ہوتے ہیں نا کسی ریاست کے یا کسی گورنمنٹ کے. ایک واقعہ میں شاید پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شنگھائی الیکٹرک کے ہم دفتر گئے تھے، ہیڈ آفس 18 میں، کچھ صحافی دوست تھے بیجنگ میں. تو وہاں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کہاں کہاں ہماری انویسٹمنٹ ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ جواب دیں گے کہ جی آپ کے ہاں ہم چونکہ ہمسائے ہیں، دوست ہیں، بہت اچھے ہمارے تعلقات ہیں، رہے ہیں، شاید سے میٹھی دوستی ہے،
समंदर से गहरी दोस्ती है, माउंट एवरेस्ट से, हिमालय से ऊंची दोस्ती है, और अब तो फौलादी बिरादर भी वो कहने लगे हैं, भाई जो हैं एरन बिरादर। तो लेकिन उनका जवाब ये था कि आप हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा पाकिस्तान में अच्छा। जिस मुल्क में इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता हो वहाँ अगर इन्वेस्टमेंट उस Potential रफ्तार है। से ना आ रही हो जिस रफ्तार से 25 करोड़ की आबादी, कोई मामूली आबादी तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, कुछ ना कुछ मसाइल हैं, और वो हमारे अपने पैदा करते यानी वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात किया करते हैं मंजी थले डांग फेर, हाँ, वो बिल्कुल, बात ठीक है, वो हमें या, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल काफ़ी हद तक डांग फिरी है, तो उसके बाद ही हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने ये दावत दी है कि हम आपको सहूलतें अल्लाह देंगे। करे ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है इरशाद साहब। इरशाद साहब, अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, एक तो आप क्या समझते हैं कि कल जो सदर शी जिनपिंग ने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को एक जानिब खड़ा किया, एक जानिब व्लादिमीर पुतिन को खड़ा किया, बीच में वो खड़े हुए और एक ताकत का मुजाहरा किया, फिर परेड में जिस तरह टेक्नोलॉजी और जिद्दत और AI सब कुछ दिखाया, और फिर ये भी कहा कि हम हमारे तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं हैं। अमेरिका ने, ट्रंप ने इसको कैसे कंसीव किया होगा? ट्रंप का जो बयान आ चुका है वो बहुत सारी बातें समझने में मददगार है। नंबर 1 तो ये है कि ट्रंप को लाजमन एहसास हुआ है कि एक नया ब्लॉक वजूद में आ रहा है, और जो हमारा सोल सुपर पावर का एक खुमार था वो अगर ना उतरा तो ये ब्लॉक हमसे ज़्यादा ताकतवर होगा। जब यूरोपीय यूनियन ने, यूरोप ने यूरो लॉन्च किया था तो उसका मजाक उड़ाया गया था, वो डॉलर के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। आज तगड़ा है, आज वो डॉलर से तगड़ा है, हालांकि उसमें से बरतानिया निकल गया। बरतानिया उसमें आया भी नहीं करेंसी, और उसने फिर अलहदगी भी इख्तियार कर ली, उसके बावजूद वो तगड़ा है। अब ये जो पॉलिसी थी अमेरिका की वो एक सरप्रस्ताना भी थी, तोसी पसंदाना भी थी, जारहाना भी थी। अब उसमें एक नया फैक्टर आ गया है। अमेरिका हमेशा अपने मफाद को तरजीह देता था, लेकिन अब उसने अपने हलीफों के मफादात को पसे पुश्त डालकर या उनको मजरू करके अपने मफाद को तरजीह देना शुरू कर दिया। ये नहीं है। मिसाल के तौर पर जिस तरह का टैरिफ वो लगा रहा है, अपनी इकानमी को मजबूत करने के लिए दूसरी इकानमीज़ को तबाह करने की जो पॉलिसी है वो आखिर अमेरिका को ही हर्ट करेगी ना, अमेरिका को ही उसका नुकसान होगा। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।